बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ये इस गर्म सियासी सूरत हाल पर कुछ पानी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और सारी सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इनको कितनी कामयाबी मिली है और कितने पुरुमीद हैं कि कब तक इनकी जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से आज इनसे बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं कि कुछ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि इमरान खान के साथ आपका वैसे कैसा ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से देखें, मतलब इस वक्त जब पॉलिटिकल अरीना में वो हैं उस वक्त से तो मेरा कोई ज़्यादा उनसे मुलाकात वगैरह नहीं रही, लेकिन जब वो अभी सियासत में आ रहे थे और जिस वक्त वो हॉस्पिटल बना रहे थे और वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उनको सियासत में आने के लिए दरख्वास्त भी मैंने की थी। ठीक है ना जी। मेरा ख्याल था कि उनका करिश्मा जो है दैट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। अच्छा, तो उस वक्त डेफिनेटली, और फिर मेरे जो बहुत से दोस्त थे उस वक्त, उन्होंने फंड रेजिंग में खान साहब के साथ कॉन्स्टेंटली मूव भी किया था, उससे उनकी एक आपस में बॉन्डिंग भी बनी थी। तो मैं बिल्कुल मैं उनको जानता हूँ और मतलब उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैं करीब तो नहीं कहता कि मैं हूँ या मेरा कोई राब्ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी टीम और उन्हें मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो पब्लिक में पॉपुलर है। ठीक है ना जी। तो इस लिहाज से काफ़ी है उनका तारुफ जो है, और वैसे तो हर कोई जानता है, इधर ओपन बुक, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी कमजोरियाँ सबसे सब लोग वाकिफ़ हैं। तो अमूमी तौर पे वैसे आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत क्या परवेज़ मुशर्रफ के दौर से इस वजह से होती है कि आप परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में शामिल थे इसलिए आपको कहा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, या इससे अलावा भी कुछ मुख्तलिफ मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उनके साथ भी आपकी करीबी ताल्लुकात हैं? देखें, जो इसका बैकग्राउंड है वो तो ये है कि चूँकि मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो हुकूमत बनी जिसमें सब पार्टियाँ मौजूद थी, वैसे तो हाँ, जो आजकल वो बनी होती हैं बहुत ज़्यादा इनकलाबी, वो भी मौजूद थी पार्लियामेंट में, उन्होंने वोट भी सारों ने मुशर्रफ साहब। हमारी सियासत की एक अजीब सी डायनामिक्स है कि हम सीधी बात के बजाय हम जमहूरी भी बनते हैं, हम इनकलाबी भी बनते हैं, और हम अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और उसी में से हम एक दिन एक्सटेंशन देते हैं, अगले दिन क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो ये हमारा एक सियासत का ये रवैया जो है, इस रवैयों की वजह से मैं समझता हूँ कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो मैं तो बहुत कंसिस्टेंट सा आदमी हूँ। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में हम रहे, ठीक है ना जी, और उस वक़्त चूँकि वो मिलत पार्टी के ज़रिए हम आए थे, फिर एक नेशनल अलायंस बना और उसी में रहे। उसके बाद की जो भी सूरत हाल है वो सारी आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो बैकड्रॉप है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात ना करना, मैं उसको सही नहीं समझता। मैं तो अपने सियासतदानों को भी कहता हूँ कि यार, आप लड़ सियासत के मैदान में रहे होते हैं और बॉल जो है वो अंपायर को मार रहे होते हैं। मतलब भाई इस्टेब्लिशमेंट किधर से आ गई, आप खींच के लाते हैं और फिर खींच के क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मेरे इस कंसिस्टेंट रवैये की वजह से ये मेरे बारे में परसेप्शन बन गया, आज भी शायद हो, लेकिन मेरा ये एक एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक थिंकिंग है जिसके अंदर मैं ये समझ, और अभी आपने अभी देखा है कि मैंने 3 पॉइंट्स के ऊपर रिकन्सिलिएशन की ये सारी प्रोसेस शुरू किया है। पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, इनको आप सियासी जो इस्तेहसाल है उसमें से निकाल दें। पाकिस्तान को रखा हुआ है गद्दार बनाने के लिए, जमहूरियत को रखा हुआ है इंतकाम के लिए,
اور فوج کو رکھا ہوا ہے اقتدار تک لے جانے کے لیے. آتے ہی اقتدار میں پھر کہنا جی ان کا تو کوئی کام نہیں. بھائی ان کا کوئی کام نہیں ہے تو ان کو ایک سائڈ پہ رہنے دو. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کی سرٹن ڈیوٹیز ہوتی ہیں, وہ کرتی ہے, وہ اپنا ٹیکنیکل انپٹ. امریکہ میں چلے جائیں, کتنا ویٹیج ہے اسٹیبلشمنٹ کی انپٹ کا, وہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو اس لحاظ سے اس کنفنٹریشن کے اندر ان تینوں کو لانا, یہ ذاتی سیاست کرنے والوں کا تو پرسنل پالیٹکس کی ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, نیشنل پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو میرا یہ جو کنسسٹنٹ رویہ ہے ٹورڈز اداروں کے بارے میں, وہ رویہ جو ہے وہ کوئی بھی پرسیپشن بنا سکتا ہے, لیکن میں نے تو کبھی کوئی مطلب ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت کی ایک جو آئیڈیل مثال ہے اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس میں دوسری طرف سے بھی کچھ انٹروین کی جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ادھر سے بھی انٹرونشن ہوئی ہے. تو کیا آپ نے دوسری جو فریق ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ جو 3 نکات ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیں میرا تو سب سے بڑا رکھنے کا, اور یہ لوگ مانتے تو نہیں ہیں لیکن میں کہتا تو رہتا ہوں, میرا سب سے بڑا ذریعہ کمیونیکیٹ کرنے کا آپ ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے ہمیشہ اپنا میسج ہر ایک تک پہنچایا ہے تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن ود میڈیا. اور میڈیا میں ایسے سیریس ایلیمنٹس ہیں جو اب آپ نے کسی کو تیسرے کو نہیں بٹھایا ہوا کہ جی میرے سے کوئی لڑائی کرا کے تو ریٹنگ بڑھانی ہے. آپ ایک مطلب ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک بیس پہ بات ہو رہی ہے, میں اپنا موقف رکھ رہا ہوں, یہ جہاں بھی جائے گا یہ میں اس کو اون کروں گا, یہ میرا موقف ہوگا. جی. تو اس لیے میں اپنی رائے کو کہیں بھی پہنچانے کے لیے میں ہمیشہ میڈیا کو, پچھلی دفعہ جب میں نے وہ شہباز صاحب سے ملاقات کی تھی اور میاں صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جی آپ مطلب امپائر کو بال نہ ماریں, اس سے پلیئر آؤٹ نہیں ہوگا. خان صاحب سے میں نے درخواست کی تھی 10 بستہ کہ آپ جو ہے کسی ایکیوزڈ کو چور نہ کہیں, اس سے آپ کی حیثیت مجھے, آپ وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم بائی دا بک بائی دا لا چلتا ہے. تو یہ باتیں جو تھیں ساری پہنچ گئی تھیں, اور پھر اس کے بعد پالیسیز بھی چینج ہوئی تھی. ابھی چند دن پہلے ایک تھوڑی سی اگریسو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, تو میں نے اس کے اوپر مثال دی تھی کہ جی میں نیلسن منڈیلا نے جب دوبارہ اختیار لیا تو اس نے کوئی سولی تو نہیں کھڑی کی تھی اور کوئی انتقام کی وہ تو نہیں, پشتے تو نہیں لگائے تھے. فتح مکہ جب ہوئی تو عام معافی نے مستقبل کو سیکیور کیا تھا. ہمارے پاس تو وہ ساری اس کے بعد اور دوستوں نے بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے, مشاہد صاحب نے بھی مہربانی کی, انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو آگے بڑھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ریکنسیلیشن اور باہمی بات چیت کے ذریعے آگے بڑھانا اور بات چیت کا ہر کوارٹر تک پہنچنا اب کوئی ایشو نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اے مطلب نو نمبر ٹیلی فون, یو جسٹ نیڈ کہ جی آپ اپنے موقف کو پبلک میں رکھیں, سین طریقے پہ رکھیں, پاکستانی بن کے رکھیں. اور میرے سے پوچھتے ہیں جی آپ کس مینڈیٹ پہ بات کر رہے ہیں, آپ کون سی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار میں تو پارٹی لائن پہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اقتدار سے بڑا ڈرتا ہوں, غریب ہو جاتا ہوں جا کے. تو میرا تو یہ ہے کہ میں تو پبلک لائن پہ چلتا ہوں. اب جتنے پارٹی پولیٹیشنز ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ whether they like it or not, they are forced to follow the party line. I am not forced to follow the party line. I am forced to follow my country line, my public line, my people line. اور میں بات کرتا ہوں, آپ مہربانی کرتے ہیں میری بات کو پروپوگیٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے ماحول بنتا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, خوش رکھے. اچھا, تو یہ جو 3 نکاتی آپ کا ایک ایجنڈا ہے, اس کی توثیق کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے؟ اس کی توثیق جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے ریٹن کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کی ہے. جی. وہ ایک مطلب وہ فریق ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ اس وقت کنفنٹریشن کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم نے کھینچ کے لانا ہوتا ہے نا ہر چیز میں، ٹھیک ہے، پولیٹیشنز میں، ورنہ مطلب ماضی میں آپ دیکھیں کہ الذوالفقار سے شروع ہو جائے، ہاں، کابل کی دہشت گردی سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، پلین کے اغوا سے ہوتے ہوئے، ہاں جی، اس وقت بھی پلین اغوا ہوا تھا الذوالفقار، کون سا فرد ہے، کابل میں کیمپ لگے تھے دہشت گردی کے، اس کے سارے کریکٹر جو تھے بعد میں وہ ہمارے ساتھ رہے اور وہ ہمارے سے زیادہ پاکستانی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو ویڈ آؤٹ نہیں کیا، وقتی طور پہ ہم جو سیاسی جوش و خروش کے اندر ایک دوسرے کو پیٹ چاک کر دیتے ہیں، کبھی میں نے تو کہا ہے کہ جی پیٹ چاک نہ کریں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، جو کہ عوام کے پیٹ پہ تو بری طرح پتھر بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کی جو پولیٹیکل نیریٹو کے چکر میں، جی ٹھیک ہے نا جی، ہم بہت زیادہ اگریسو سٹاف لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا مطلب جو نیریٹو ہے، اور اس میں ہم اپنے ہی ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے کسی بات کو کسی تک نہیں پہنچانا، مجھے صرف عوام تک پہنچانا ہے۔ صحیح۔ اور جب عوام میں ایک اور میں ایک اور بات بتا دوں، جو پارٹی عوام میں موجود ہو، جو پارٹی عوام میں موجود ہو، اس کو کوئی منفی نہیں کر سکتا، یہ تاریخی حقیقت ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیاستدان اس کو خوب سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، سب سمجھتے ہیں، نہ بھی سمجھیں تو ٹائم سمجھا دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 3 نکاتی ایجنڈا ہے اس پر پی ٹی آئی تو متفق ہے؟ میرے خیال میں اس پہ پی ٹی آئی بھی متفق ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی متفق۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف تھوڑا سا ادھر بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی 21 اکتوبر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے ان کے بھائی نے، لیکن کچھ وہ احتساب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سابق جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لے کر کہتے ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ تو میں نے پہلے بھی کامنٹ کیا، میں نے تو کہا ہے کہ جی میاں صاحب کو تو اب تو آنا چاہیے پھولوں کی باسکٹ لے کے پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کہنا چاہیے کہ جی میں ہوں نیلسن منڈیلا، ٹھیک ہے نا جی، اور میں ہوں پاکستان میں محبت کا سوداگر، میں اس ملک کے عوام کو دکھ اور اس ملک کے عوام کو ٹکراؤ سے نکالنے آیا ہوں، اس ملک میں بسنے والا ہر شہری جو ہے، اب وہ ماشاءاللہ سینئر مطلب سٹیزن ہے، اس ملک میں بسنے والا ہر شہری جو ہے وہ میرے محبت کے قابل ہے، مجھے اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہیں گی کہ میں معیشت کے ایجنڈے پہ الیکشن لڑوں گا، کیونکہ میرے ملک کے عوام بہت غریب ہیں، اس وقت ان کی مزری جو ہے واقعی دیکھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا جی، میں ہر بندے کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی 2 مہینے کا بجلی کا بل روک کے ہم بچوں کی فیس دیتے ہیں اور 2 مہینے بچوں کی فیس روک کے ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، مطلب یہ وہ مزری ہے جو آج کا کامن مین، ایسے موقع پہ آپ کوڑا اور تلوار یا ٹکٹکی نہیں لگا سکتے، آپ کو مطلب لوگوں کو محبت دینی پڑے گی، اب دیکھیں ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، اے ڈی پی کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن از دی وے آؤٹ، میں نہیں کہہ رہا صرف، جی میں کوئی امریکہ کے کہنے سے نہیں کہہ رہا، میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے، اے ڈی بی بھی یہ کہہ رہا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، عوام بھی یہی کہہ رہی ہے، دماغ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس وقت ٹکراؤ کے بجائے ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، مائنس اور تفریق اور تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف جائیں، اپنا ایجنڈا لے کے جائیں۔ بھئی الیکشن ایجنڈے پہ ہوتا ہے، تلوار پہ تو نہیں ہوتا، نہ کسی کی گردن کاٹنے پہ تو نہیں ہوتا، کسی کو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیریٹو ہوتا ہے جو منفی ہو، منفی نیریٹو نے آج تک پاکستان میں مارشل لا ہی لگوائے ہیں، اور میں جس چیز کو لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں،
اس وقت الیکشن کو، اور یہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے الیکشن کی ڈیٹ کی بات نہیں کی، میں نے کہا جی کہ سینیٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کروا دیں، مارچ سے پہلے یعنی دیکھیں جی آپ نے پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلانا ہے جی جی. 90 دن ہو گئے تو غیر قانونی ہو گیا، 90 دن ہو گئے تو قانونی ہو گیا، چلیں ایسے ہی مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن بی پریکٹیکل. اچھا آپ کے خیال میں اگر عمران خان، ظاہرہ یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانوں گا، سرویز بھی یہی کہتے ہیں، سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اگر عمران خان کی جیل میں ہوتے ہیں اور ان کو رہائی نہیں ملتی، یا پھر ان کی جو پارٹی ہے، جو بلہ ہے، وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوتا، تو کیا انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا چاہیے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کسی وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم نے نہیں دینی، سزا دینی عدالت نے. اگر کسی پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کسی ایگزیکٹو نے تو نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جو ہے عدالت نے کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے جمہوریت کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو جمہوری نظام میں تو کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. سیاسی جماعت کے اندر صرف ایک چیز پر دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا نا، تو اب انہوں نے پارٹی کو تو بین نہیں کیا، لیکن ایک ایک بندے کو سارٹ آؤٹ. دیکھیں غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ افراد کیا کرتے ہیں، سزائیں افراد کو ملا کرتی ہیں، اجتماعیت کو نہیں ملا کرتی. صحیح. یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ آپ نے اگر سزا دینی ہے تو آپ اس فرد کو دیں گے جس نے قانون کو توڑا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے موقف کے مطابق تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میرا یہ موقف ہے کہ پابندی لگنے کا بھی طریقہ ہے، وہ عدالت ہے. صحیح. عدالت میرے پہ پابندی لگا دے میں چپ کر جاؤں گا، میں عدالت کے اندر جا کے اپیل کروں گا نا، میں ٹکر تو نہیں ماروں گا. میرا تو یہ اصول ہے. میں میٹرک میں تھا، میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، تو وہ ایک بات مجھے کہتے تھے بیٹا سیاست میں، ہم بچپن سے سڑکوں پہ سیاست ہی کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے سیاست میں کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی. قانون ہاتھ میں نہیں لینا. میں غجیب اس کے تو جی معاشرے میں اتنی زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں روکیں گے تو ہم جیسے انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کو وقت بتائے گا. اور میں نے پاسبان میں یہ تجربہ کیا کہ میں نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور کسی اس میں فیل نہیں ہوا پروجیکٹ میں. کہ مطلب قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ ہے ایک ایسا غلطی ہے جو بعد میں ہاؤنٹ کرتی ہے. اچھا یہ ساری جو پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہوئی، جتنی ٹینس ماحول بنا، اس کی سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ تو 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ فارمولہ لے کے آئے ہیں، 3 نکاتی ایجنڈا لے کے آئے ہیں، اس پر اگر عمران خان بھی کاربند ہو جاتے ہیں، عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو کیا وہ 9 مئی والا جو انسیڈنٹ ہے اس کی معافی دوسری طرف سے مل جائے گی؟ دیکھیں 9 مئی والا جو واقعہ تھا وہ بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا، دکھ والا واقعہ تھا. ٹھیک ہے، مطلب ایسے دکھ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ بہت جس پہ ہرٹ ہوئے ہیں، شہید ہیں. آج بھی دیکھیں نا، روز کے 4-4-5 اس میں تو کوئی شہید ہوتے ہیں، اس شک پہ تو نہیں کوئی شک نہیں. لیکن اب مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے جو ملزم ہیں انہیں مجرم بننا چاہیے. کون بنائے گا؟ لیکن وہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو پھر ہماری سسٹم ہے نا، یہ بھی سسٹم، باقی بھی آزاد ہی ہوتے ہی جا رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سیاستدانوں کو، کوئی کنکلوژنس نہیں ڈرا کرنے چاہیے، انتظامیہ سے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، حوصلے سے چلتے رہو، سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اب جب میں نے یہ بات کی تھی لوگ کہتے کی کہہ رہے ہیں یار تو، مطلب کون سنے گا؟ میں کہ یار کوئی بھی نہیں سنے گا، اللہ تو سنے گا، میں دعا کروں گا. بزرگی میں تو دعائیں ہی ہوتی ہیں نا، ہم دعاؤں کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو ریئلی میری جو موٹیویشن تھی وہ میرے ملک کے جو میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہے،
تو ایک دن وہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا جی میں 4,500 بل دیتا تھا, اس مہینے میرے 14,500 آ گئے, میں کیا کروں. مطلب اس قسم کی جب مزری آپ دیکھ رہے ہوں اور دوسری طرف آپ ٹکراؤ کی عیاشی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پھولوں کا گلدستہ لے کے آنا چاہیے, نیلسن منڈیلا کی طرح ایک بڑا دل دکھانا چاہیے, سب کو معاف کرنا چاہیے, تو کیا یہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس طرف بھی آپ یہی پیغام دیں گے کہ آپ بھی صلح رحمی دکھائیں؟ میں نہیں دوں گا یہ پیغام. میں کہوں گا اس میں قانون دکھائیں. دیکھیں کہیں کوئی واقعات ہوتے ہیں جن کو اسٹیٹ کو اسٹیٹ ایکٹ کرنا, یہ نہیں ہے, یہ غلط بات. مطلب آپ آئیں اور آ کے جناب میرا گھر توڑ دیں, ٹھیک ہے نا جی, تو میں گلدستہ تو نہیں دوں گا. میں تو اتنا ہی کروں, میں FIR کٹواؤں گا نا. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس FIR کو سیاسی نہ بنا دیں, وہ FIR کمزور ہو جائے گی. اگر اس فرد کے خلاف کریں گے جس فرد نے یہ کام کیا ہے تو FIR, آپ قانون کو جانتے ہیں, آپ کافی بہت سمجھتے ہیں. اگر کوئی FIR کسی فرد کے خلاف ہوگی with definite evidence, وہ مضبوط ہوگی. جب کسی نے FIR کمزور کرنی ہوتی ہے تو اس میں ایسے ناموں کو ڈال دیتے ہیں جن کی البائی آ جاتی ہے, تو FIR کمزور ہو جاتی ہے. دیہاتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب FIR خراب کرنی ہے نا, اس میں فالتو کے نام ڈال دیتے ہیں. تو اگر کسی کرائم کو آپ پولیٹیسائز کر دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کی یہ جو کوششیں ہیں, اور پیرللی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, کچھ واپس بھی آ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برف جو پگھل رہی ہے دوسری طرف بھی؟ دیکھیں میں بالکل کسی برف کے پگھلنے کو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. جب یہ کام میں شروع کر رہا تھا اس وقت بھی مجھے آئیڈیا تھا کہ ایک حد تک گرمی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد اس نے نیچے آنا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اب نیچے آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف ریکنسلیشن کے لیے تیار ہیں, اور کہیں نہ کہیں مریم نواز جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے دل میں بدلے کا ہے؟ میں تو خواتین کا سیاست میں آنا, بی بی صاحبہ تھیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے میرے پہ بڑی مہربانیاں کی ہوئی. میں نے شادی دربار کیا تھا لاہور میں, وہ خود تشریف لائی تھی. اس میں کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت بھی کچھ نہیں تھا, لیکن وہ انہوں نے مہربانی کی تھی, آئی تھی. بعد میں بھی بہت ان سے میرا ایک وہ رہا, نیاز مندی رہی. تو خواتین کا پاکستان کی سیاست میں بہت رول ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن خواتین کا جو ایک وہ ہوتا ہے پولیٹیکل رول, وہ بھی دنیا بھر میں اب تو ایکنالج ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ پاکستانی پولیٹکس کے اندر ایک کول ایفیکٹ لا سکتی ہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ٹکراؤ نہیں مانگ رہی اس وقت. میں بالکل ایک پولیٹیکل ٹیکنیشین, میں پاکستان کی موسٹلی جو کیمپینز ہوئی ہیں اس میں میرا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, میں کلیم نہیں کر رہا, میں ریئلی آئی نو. تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تلوار زنی کی, ٹکراؤ کی, سخت باتوں کی, غصے کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو معیشت کی ضرورت ہے. کہا تھا شہباز صاحب نے بھی کہا تھا, مساق معیشت کی بات کی تھی, وہ اچھی بات تھی. اسی طرح PTI والوں نے بھی اپنے طور پہ اگر درخت لگانے کی باتیں کیں یا جو معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی اقدامات سوچے وہ پازیٹیو ہیں. بہت پوٹینشیل اس وقت جو نیا انیشیٹو لیا ہے آپ کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اکنامک ریوائول کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, مطلب SIFC والا, مطلب یہ جو ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن سکتا ہے ہماری معیشت کے لیے, وقتی ایک دباؤ سے نکالنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹائم ہے کہ ہم اس قسم کے پازیٹیو انیشیٹوز پہ فوکس کریں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور اگر کسی نے بڑا کرنا, میں تو کہوں گا جو بھی جیتے نیشنل گورنمنٹ بنائے, ساروں کو ساتھ لے اور کہے جی اگلے 5 سال ہم نے ملک کی صرف اکانومی پہ فوکس کرنا ہے.
تو عمران خان کو آپ یہ آپشن دیں گے کہ نیشنل میں گورنمنٹ تو کے لیے وہ سب قائل کو ہوں؟ دے رہا ہوں، میرا کیا ہے، میں مسکین آدمی ہوں، میں تو درخواست ہی ڈالنی ہے نا، وہ درخواست ہی ڈال دیں گے ہم تو. میں ابھی بھی یہی بات کر رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی کی تھی کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے سب لوگ الیکشن کیمپین میں یہ اعلان کریں کہ جی ہم سب جو بھی الیکٹ ہوں گے ہم ان کو، یہ نہیں کہ جی کوئی 300 ممبر کی منسٹری بنا دیں، کیبنٹ کا تو اعلان کر دیں گے وہ 25 لوگوں کی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم آپس میں اکٹھے مل کے ملک کی معیشت کے لیے کام کریں گے، تاکہ ایک دفعہ ملک چل پڑا یار. پھر نہ آپ کو میں بتاؤں آج کیا حال ہے، مودی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں وہ مطلب بیچارہ ایک دہشت گرد تھا ہے جی، اور ہمیں بھی ابھی بھی دہشت گردی لگتا ہے، لیکن کینیڈا میں کیا کیا ہے اس نے، جی کیا بدماشی ہے، پیسے کی ہے نا. جی. لیکن سر یہ جو آپ کا ظاہر ہے بڑا اچھا معیشت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اس یہ جو آپ پلان ایک ذاتی مفاد، کسی کو بچوں کا مفاد پڑا ہوا ہے، کسی کو ذات کا مفاد پڑا ہوا ہے، کسی کو اگر ملک ترجیح ہو پھر تو کوئی مفاد، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو وہی والی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ لیڈرشپ کی پرابلم، لیڈرشپ کی پرابلم ہے. دیکھیں نا، لیڈرشپ جب اپنی ذات سے نہ نکل سکے تو پھر کیا ہوگا. لیڈرشپ کا اچھا، لاسٹلی آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے شہباز شریف سے بھی جیل میں ملاقات کی تھی، یہ سارے معاملات، اس سارے کولنگ افیکٹ کو زیادہ مزید تیز کرنے کے لیے آپ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے یا اب مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا. مجھے اگر جانے کا امکان ہو تو میں تو خان صاحب کے جا کے گوڈے پکڑوں گا جی بس سب ہم. وہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے جو مجھے ان کی پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے کلیئر، خان صاحب کے ریفرنس سے بھی، ہر ریفرنس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کنفرنٹیشن کو انکریج کرنے کے موڈ میں نہیں. اچھی بات ہے. آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں کیا، جب کرتے کوئی اچھی بات تب بھی ٹھیک ہی ہے. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے، وہ تو دیکھیں اس میں کیا عرض ہے. 9 مئی کے بارے میں 9 مئی میں آپ نے کیا کر لینا، دیکھیں عدالت ہی کرے گی نا جو کرے گی. میں اور آپ کیا کریں جی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جس قسم کی بھی عدالت ہو، جو بھی عدالت ہو، اسی نے کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. محمد علی درانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.